डियर स्टूडेंट्स, खुश आमदीद। आज हम 10वीं जमात का 12वां सबक पढ़ेंगे जिसका उन्वान है जानवर इंसान से नाराज़ है, जो डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी का लिखा हुआ है। शायर इस शेर में जानवरों की तरफ से कहते हैं कि हमें ना बदनाम किया जा रहा है। सब तो इंसान करते हैं, इंसान तो हम पे जुल्म करते हैं, मगर हमें जानवर हैं हम, इसलिए हमें बदनाम किया जा रहा है कि हम दरिंदे हैं, कि हालांकि हमसे ज़्यादा दरिंदगी आजकल इंसानों में है। बकौल शायर के, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, चाहते हैं सो आप करें हैं, हमको अबस बदनाम किया। अभी इस सबक का मकसद देखेंगे। डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी एक हकीकत निगार हैं। वो ज़मीनी हकीकतों से जुड़े हुए हैं, उनका मुशाहदा तेज़ है, वो इंसानों की जिबलत से वाकिफ़ हैं, आए दिन होने वाले वाक़यात से भी वो बाखबर रहते हैं। इन्होंने जानवरों की अहमियत पर रोशनी डाली है। बड़े ही तंज़िया अंदाज में इन्होंने इंसानों और जानवरों के तय ख़यालात का अहाता किया है। अहद हाज़िर में इंसान जानवरों से बेवफ़ाई कर रहा है और इन पर रहम व करम नहीं किया जा रहा है। इसके बजाय जानवरों की तज़हीक की जाती है और इनको नाकारा समझा जाता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ज़ेर नज़र मज़मून में शब्बीर सिद्दीकी ने बड़ी कड़वी सच्चाइयों को बेनकाब किया है। इस मज़मून से इंसानों को एक दर्स मिलता है, इनकी गलत फहमियाँ दूर की होती हैं, जानवरों के तय रहम दिली और हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। अक्सर हम लोग अखबार में या न्यूज़ में देखते हैं कि जानवरों के साथ इंसान इतनी बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हें इतनी ऐसी तकलीफ़ें दे रहे हैं। मुसन्निफ़ जो हैं शब्बीर सिद्दीकी, वो बहुत ही हिस्सासमंद शायर हैं। वो एक तंज़िया अंदाज में इंसानों को समझा रहे हैं कि वो किस तरह जानवरों की अहमियत को समझें और उन्हें नाकारा न समझें और उनसे किस तरह रहमदिली के साथ सलूक करें। शायर का तारुफ़। डॉक्टर शब्बीर अली सिद्दीकी की पैदाइश 21 अगस्त 1940 को निशादगंज लखनऊ में हुई। आपके वालिद का नाम शफ़क़त अली सिद्दीकी है। इनकी पहली कहानी माँ की नसीहत कौमी आवाज़ लखनऊ से शाये हुई। इसके बाद ये सिलसिला क़वी आवाज़ लखनऊ, नया दौर लखनऊ, बानू नई दहली, फ़िल्मी सितारे दहली, हिंदी माहनामे, फ़िल्मी कलियाँ, फ़िल्मी दुनिया, रंगभूमि, फ़िल्म रेखा, मुक्ता नई दहली से तक चलता रहा। एक कहानी मुल्क ओमान में शाये हुई, एक कहानी मुल्क ओमान में शाये हुई। ये हिंदी माहनामा कैरेक्टर के एडिटर भी रहे। इन्होंने दूरदर्शन दिल्ली के लिए मज़ाहिया टीवी सीरियल बाबा माफ़ करो, डॉक्टर हैरान मरीज़ परेशान लिखे जो टेलीकास्ट हुए। इनके 3 अफसानों के मजमुए दिल की बात, तख्ती, रंग बदलते लोग, इसके अलावा ड्रामों का मजमुआ शाम ओद भी शाये हो चुका है। एक और ड्रामों का मजमुआ संग तराश ज़ेर तबाह है। जनाब HKL भगत मरकज़ी वज़ीर और जनाब रामजीत मलानी साबिक़ वज़ीर क़ानून के हाथों बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड हासिल कर चुके हैं। चलिए इस मज़ाहिया मज़मून का मज़ा लेते हैं। यकीनन ये बात यकीन के दायरे से बाहर है कि जानवर इंसान से नाराज़ हैं, लेकिन आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं कोई बात नामुमकिन नहीं है। ये वाक़या मुल्क में आम इंतख़ाबात से चंद रोज़ कबल का है, जब मैं एक हरीफ सियासी पार्टी के इज्तिमा से इसके तासुरात सुनकर आ रहा था। हरीफ पार्टी का सियासी लीडर इंसानी मसाइल व मुल्की मसाइल और रोज़मर्रा के पेश आने वाले मसाइल दूर करने की तजवीज़ ढूंढने के बजाय अपनी मुखालिफ पार्टी के नेता को जानवरों की सी फितरत रखने और इसकी तरह चालाक व मक्कार कहकर गालियां देने में मसरूफ़ था, मगर एक इंसान को इंसान के मसाइल की कोई फ़िक्र नहीं थी। मैं सियासी नेता की तकरीर से हटकर एक सुनसान रास्ते की तरफ चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद मैं एक जगह सहरज़दा होकर रह गया। एक बहुत बड़े मैदान में जंगल के तमाम जानवर इकट्ठे थे, जिनके चेहरे से गुस्सा साफ अयां हो रहा था। जंगल का बादशाह शेर, जो कि एक ऊंचे से चबूतरे पर बैठा, अपनी गुस्से भरी बड़ी बड़ी आँखों के साथ तमाम जानवरों पर एक अचिड़ती सी नज़र डाली, फिर बारवा आवाज़ में
بولا تمام جانور ایک ایک کر کے ہمارے حضور میں حاضر ہوں اور انسان کے خلاف بتائیں کہ انہیں انسان سے کیا شکایت ہیں، انہیں انسان سے کیا شکایات ہیں۔ فیصلہ بعد میں کیا جائے گا کہ ہمیں انسان کے خلاف کیا قدم اٹھانا ہے۔ اچانک خاموشی میں ایک سرسراہٹ سی ہوئی، تمام جانور آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک گرگٹ مارے غصے کے سرسراتا ہوا جنگل کے بادشاہ کے سامنے آیا اور بڑے ادب سے سر جھکا کر بولا، حضور سب سے پہلے انسان کے خلاف میری شکایت سنی جائے، میں انسان کی بدتمیزیوں سے بہت عاجز ہوں۔ شیر اپنی پررعب آواز میں اجازت دینے کے انداز میں بولا، عرض ہے۔ گرگٹ نے ایک بار تمام جانوروں کی طرف دیکھا، پھر شیر کی طرف مخاطب ہو کر بولا، حضور قدرت نے ہمیں اپنے دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے 2 رنگ بخشے ہیں۔ ایک جب میں درختوں کی ہری پتیوں میں آرام کر رہا ہوتا ہوں، ایسے میں جب مجھے اپنے دشمن کا احساس ہوتا ہے تو میں اپنے جسم کے اصل رنگ کو ہرے رنگ میں تبدیل کر لیتا ہوں، اور ایک جب میں زمین پر چہل قدمی کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے دشمن سے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں اپنے جسم کا رنگ مٹی کے رنگ میں بدل لیتا ہوں۔ لیکن انسان نے ہمیں بدنام کر رکھا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو برا ثابت کرنے کے لیے تانا دیتا ہے، یار یہ گرگٹ کی طرح کے رنگ بدلتا ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ تو گرگٹ کی طرح کے رنگ بدلتا ہے۔ جانوروں کی بھیڑ سے ایک لومڑی شیر کے حضور میں آئی اور بات سلام کے اس نے بھی انسان کے خلاف اپنا غصہ جتاتے ہوئے شکایت کی، سرکار میں آپ کی سلطنت کی سب سے غریب، کمزور اور ڈرپوک جانور لومڑی ہوں، ہر وقت اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتی ہوں، ادھر ادھر چھپتی پھرتی ہوں۔ اپنی دانش مندی اور چالاک مزاجی کی وجہ سے دشمن مجھ پر جلدی قابو نہیں پاتا۔ میری اس فطرت کو انسان نے بدنام کر رکھا ہے۔ وہ اپنی عورتوں کو قدرت نے ہمیں جو خوبیاں عطا کی ہیں ان کے تانے دیتا ہے۔ یہ تو لومڑی کی طرح چالاک اور مکار ہے، جبکہ انسان خود اپنی فطرت سے مکار اور چالاک ہے۔ اپنی ذاتی مفاد کے لیے اپنی ہی نسل کے ساتھ جس خوبی سے مکاری رچتا ہے، اس کے آگے ہماری چالاکی و مکاری کچھ بھی نہیں۔ اس لیے سرکار انسان کے خلاف سخت سے سخت قدم اٹھایا جائے۔ جنگل کا بادشاہ انتہائی فکر مند انداز میں مجمع سے مخاطب ہوا، ہاں اور کوئی؟ لومڑی نے اپنی جگہ کی طرف رخ کیا کہ ایک کتا اس کی جگہ پر آ گیا اور اپنی دونوں ٹانگیں موڑ کر بڑے ادب سے سلام کرتے ہوئے بولا، حضور انسان کے خلاف میری فہرست کچھ زیادہ ہی لمبی ہے، اگر حضور اجازت دیں تو بیان کروں۔ شیر اپنی بڑی بڑی مونچھ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد بڑا سا منہ پھیلا کر ایک لمبی سی ڈکار لیتے ہوئے بولا، اجازت ہے۔ کتا اپنے لہجے میں درد پیدا کرتے ہوئے بولا، حضور انسان کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے، انسان کے ساتھ ہماری وفاداری اور جانثاری کا یہ عالم ہے کہ جب انسان اپنے مال و اسباب سے بے خبر رات کو آرام کی نیند سو جاتا ہے، ہم پوری رات جاگ کر اس کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب یہ انسان اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تب اپنا چھوٹا ہمارے آگے ڈال دیتا ہے، لیکن ہم کتے صبر و شکر کے ساتھ اسے ہی کھا کر تمام عمر انسان کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا خود غرض اور ناشکرا ہے کہ اتنی وفاداری کے باوجود یہ ہماری قدر کرنے کے بجائے ہماری قدرتی خوبیوں و مجبوریوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ شیر جو کہ بڑے غور سے کتے کی بات سن رہا تھا، بڑی دلچسپی کے ساتھ بیچ میں ٹوکتے ہوئے بولا، کس طرح کا مذاق؟ کتا کچھ سہمے سے انداز میں بولا، حضور قدرت نے ہمارے جسم اور نسل کے حساب سے ہمیں دم بخشی ہے، کسی کو چھوٹی، کسی کو بڑی، کسی کو سیدھی، کسی کو ٹیڑھی، لیکن انسان ہماری دم کو ہی ہماری بے عزتی کی نشانی سمجھتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو اس کی برائی کا احساس دلاتے ہوئے تانا دیتا ہے، تو کتے کی دم کی طرح ہے جو کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ انسان اپنے چٹور پن سے کسی میرج پارٹی میں الٹا سیدھا کھا کر گلا خراب کر لیتے ہیں، پھر بڑی بدتمیزی کے ساتھ گھر و دفتر میں
کھانستے پھرتے ہیں، لیکن انسان چٹورپن اور بد احتیاطی سے پرہیز کرنے کے بجائے مجھے ذلیل کرتا ہے، کیا ہر وقت کتے کی طرح کھانستا رہتا ہے۔ ماں جب اپنے بچے کو سلاتے سلاتے تھک جاتی ہے اور وہ نہیں سوتا ہے، ماں بھی ہماری وفاداری اور جانثاری کی قدر نہ کرتے ہوئے بچے کو ڈانٹ کر کہتی ہے، اس کی نیند بھی کتے کی طرح ہے جو پلک جھپکتے ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جنگل کا بادشاہ ایک دم بیچ میں دھاڑا، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ پھر جانوروں کی محفل پر نظر ڈالتے ہوئے اور کوئی؟ تبھی الو انتہائی خاموشی کے ساتھ آیا اور اپنے بادشاہ کے حضور میں حاضر ہو کر اپنی گول گول آنکھوں سے بادشاہ کے پررعب شخصیت کا جائزہ لیتے ہوئے سر جھکا کر بولا، اے جانوروں کی جان و مال کی سلامتی دینے والے بادشاہ، میرا سلام قبول فرمائیں۔ میں آپ کی سلطنت کا ایک ادنا پرندہ ہوں جسے لوگ الو کے نام سے پکارتے ہیں۔ میں اپنے بادشاہ کے جہ و جلال سے اتنا متاثر ہوں کہ دن کے اجالے میں آپ کے روشن چہرے کی چکا چوند کے آگے میری آنکھوں کی بینائی شرمندہ رہتی ہے اور میں چھپتا پھرتا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں جب بادشاہ سلامت آرام فرما رہے ہوتے ہیں تب میں اپنا پیٹ بھرنے نکلتا ہوں۔ اپنے بادشاہ کے اس عزت و احترام کو یہ انسان طرح طرح سے بدنام کرتے ہیں۔ اپنے بادشاہ کے اس عزت و احترام کو یہ انسان طرح طرح سے بدنام کرتے ہوئے میرا مذاق اڑاتا ہے۔ انسان رات بھر جاگ کر اپنی آوارگی اور بد چلنی کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی ہی نسل کے شریف و مہذب لوگوں کو شور و غل سے نیند حرام کرتا ہے اور آوارہ اور بد چلنوں کی طرح گلی و کوچوں میں جھگڑے کرتا پھرتا ہے، اور صبح اپنی بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کی تلاش میں نکلنے کے بجائے دن کا سورج سر چڑھ جانے کے باوجود پڑا سوتا رہتا ہے۔ اوپر سے یہ انسان کمینہ پن دکھاتے ہوئے ہمیں برا سمجھتا ہے اور طعنہ دیتا ہے کہ رات بھر الو کی طرح جاگتا ہے اور دن بھر سوتا ہے۔ حضور، یہ انسان کبھی اپنے گریباں میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتا کہ یہ خود برائیوں کا دیوتا ہے۔ دنیا کی تمام برائیاں اسی کے دماغ کی پیداوار ہیں اور اپنے کمینے پن پر شرمندہ ہونے کے بجائے ہماری مثال بنا کر طعنے دیتا ہے کہ الوؤں کی جیسی باتیں کرتا ہے۔ حضور، کبھی آپ کے دربار میں کسی الو نے فریاد کی ہے جو یہ انسان خواہ مخواہ ہماری تہذیب و زبان کو برا کہتا ہے؟ کہتے کہتے الو کی گول گول معصوم آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ شیر چند لمحوں کے لیے فکر میں ڈوب گیا، پھر الو کو جانے کا حکم دیتے ہوئے بولا، جاؤ میں کچھ سوچتا ہوں۔ الو آبدیدہ نظریں جھکائے اڑ کر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے کہ ایک کوا اڑتا ہوا آتا ہے اور شیر کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے۔ شیر ہمدردی بھرے لہجے میں کوے سے اپنی شکایت بیان کرنے کو کہتا ہے۔ تجھے انسان سے کیا شکایت ہے؟ عرض کر۔ کوا شیر کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے ایک نظر ڈالتا ہے، پھر سہمے انداز میں بولنا شروع کرتا ہے، سرکار، اپنی جانور برادری کا میں سب سے بدصورت اور ڈرپوک پرندہ ہوں، جس سے پرندہ برادری سے الگ تھلگ گھڑوں گندگیوں کے ڈھیروں پر ہی مشقت سے رزق تلاش کر کے پیٹ بھرتا ہوں۔ گندگیوں کے ڈھیروں پر سے مشقت سے رزق تلاش کر کے پیٹ بھرتا ہوں۔ ڈرپوک اتنا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی میری طرف ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے تو میں اپنے آگے کا کھانا چھوڑ کر بھاگ جاتا ہوں، کیونکہ حضور، جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ سرکار، میں الگ تھلگ ویران پیڑوں پر بسیرا کر لیتا ہوں۔ اپنی بدصورتی اور احساس کمتری کی وجہ سے ہمارا کسی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، پھر بھی انسان ہمیں بے وجہ بدنام کرتا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ دھوکہ فریب اور مکاری کے فن سے اس کا مال ہڑپنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے جال میں نہیں پھنستا تو وہ اپنی حرکت پر شرم کرنے کے بجائے کھسیا کر ہمیں بیچ میں لے آتا ہے کہ یہ تو کوے کی طرح سیانہ ہے۔ انسانی عورتیں جنہیں خدا نے اچھا خاصا حسن بخشا ہے،
پھر بھی ناشکری کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عورت برادری میں اور زیادہ خوبصورت لگنے کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہیں، اپنے بال نچواتی ہے، کریم پاؤڈر کر کے اپنی قدرتی خوبصورتی کا خود ہی مذاق اڑاتی ہیں۔ انسانی عورت اپنی ہی ذات کی عورت کا مذاق اڑانے کے لیے ہم پر جھوٹا الزام لگاتی ہے، طعنہ دیتی ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال۔ سرکار ہمارا اور ہنس بھیا کا کیا مقابلہ؟ خدا نے ان کو اپنا رنگ و روپ دیا ہے اور ہم اسی میں مطمئن ہیں۔ ہم نہ ان سے جلتے ہیں اور نہ ان کی چال چلتے ہیں اور نہ ہی ان کا جیسا لگنے کے لیے کسی بیوٹی پارلر کا سہارا لیتے ہیں۔ پھر بھی یہ انسان ہمیں بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کبھی کہتا ہے یہ بالکل کوے کی طرح سیانہ ہے، پھر بھی یہ انسان ہمیں بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کبھی کہتا ہے یہ بالکل کوے کی طرح سیانہ ہے، کبھی کہتا ہے کوا چلا ہنس کی چال۔ حضور ہمیں انصاف چاہیے، انسان کی زبان پر لگام لگائیے جو ہماری جان کے ساتھ ہماری عزت و آبرو کا بھی دشمن ہے۔ ٹھیک ہے شعر انتہائی سنجیدگی سے کوے کو اپنی جگہ واپس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے مجمع کی طرف دیکھتا ہے۔ کوئی اور؟ جنگل کے بادشاہ کے چہرے پر چند لمحوں تک طرح طرح کے تاثرات ابھرتے رہے کہ وہ انسان کے خلاف کیا سزا تجویز کرے۔ بادشاہ جب کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تو اس نے اپنے خاص وزیروں چیتے و تیندوے کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ سب سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لیا جائے کہ اس انسانی شیطان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے جس نے ہماری جانور برادری کو بے وجہ بدنام کر رکھا ہے۔ ابھی چیتا و تیندوا اپنے بادشاہ کے حضور میں پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ اچانک جنگل کے جانوروں میں غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ایک ہلچل سی مچی۔ پکڑو مارو! انسان کا شور سارے جنگل میں گونج اٹھا۔ شاید کسی جانور کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ انسان کا شور سارے جنگل میں گونج اٹھا۔ شاید کسی جانور کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ وہ سب کے سب میری طرف بڑھنے لگے۔ میں خوف کا مارا جان بچانے کی غرض سے پیڑ پر چڑھ گیا کہ ایک دم جنگل کے بادشاہ کی دھاڑ گونجی، رک جاؤ! تمام جانور ایک مقناطیسی کشش کی طرح اپنی اپنی جگہ جم گئے۔ شیر اپنی جانور جنتا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کسی بھی جانور کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو تشدد بھڑکانے اور قتل کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی نہتے پر حملہ کرنا ہمارا دھرم ہے۔ شیر ایک مذہبی پیشوا کی طرح انتہائی نرم و شیریں انداز میں اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے بولا، ہمیں انسانوں کی ذہنیت نہیں اپنانی ہے اور نہ ہی اپنے مفاد کے لیے کسی بھی بے گناہ کا خون کرنا ہے۔ یہ انسان بھی نہتا اور کمزور ہے، اس کا قتل ہمارے لیے گناہ عظیم ہے۔ پھر شیر کا حکم ہمارے کانوں میں گونجا، اے انسان، تو ہمارے سامنے پیش ہو، تیری جان کی ہم نے امان دی۔ مارے خوف کے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، لیکن شیر کا حکم ماننا بھی میری جان کی خیر بھی۔ میں تھر تھر کانپتا ہوا شیر کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ شیر نے اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لیا۔ میرے پورے جسم سے ڈر کی وجہ سے پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ شیر ایک بار میری طرف میری حالت دیکھ کر مسکرایا، پھر انتہائی نرم لہجے میں بولا، اے انسان، تو اپنی ذات کے لوگوں کے پاس جا اور میرا پیغام دے کہ وہ ہم جانوروں کا سہارا لے کر اپنے پیٹ کا سکھ نہ ڈھونڈے اور نہ ہماری ذات کے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ اگر تم لوگ انسان ہو کر انسانوں کی طرح نہیں جی سکتے تو ہماری طرح جانور ہو جاؤ۔ ایک جانور دوسرے جانور کے لیے انسانوں کی طرح بے گناہوں کی ہلاکت کے لیے خودکش بم، ایٹم بم و نیوکلیائی بم نہیں بناتا۔ یہ تھا ایک مزاحیہ مضمون جس میں یہ سبق تھا کہ انسان جانوروں سے بدتر ہو جا رہے ہیں۔ جانور بے گناہ کسی پر حملہ نہیں کرتے، کسی کو نہیں مارتے، نہ اپنی برادری کے لوگ دوسرے جانوروں کو
غیر ضروری طور پر تکلیف دیتے ہیں یا مارتے ہیں، اس کے برعکس انسان خود انسان کا ہی دشمن ہے۔ مصنف شعر کی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ انسان بھی جانور بن جائے وہ اچھا ہے اسے کہ انسان خود انسان کا دشمن رہے۔ یہاں پر اپنا سبق ختم ہوتا ہے۔